ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक का महीना जब आने वाला होता तो हुजूर रमज़ान की जो आमद है, रमज़ान की आमद, उसकी तैयारी रजब में शुरू फरमा देते। इस्तिकबाल रमज़ान के लिए रजब से ही तैयारी शुरू हो जाती है। और हुजूर फरमाते कि मौला इस रजब को भी हमारे लिए बरकत वाला बना और शाबान को भी, और रमज़ान में और ज़्यादा बरकत अता फरमा। ये दुआएं रमज़ान मुबारक की रजब में शुरू हो जाती हैं। और शाबान में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा रोज़े भी रखते, मालूम है आपको। और अत-तरगीब व तरहीब हदीस पाक की किताब है इमाम नववी की, और भी बेशुमार किताबों में ये हदीस पाक आई सिहाह सित्ता में से। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक मरतबा इरशाद फरमाया। सहाबा बैठे और बड़े ताज्जुब से इरशाद फरमाया कि माज़ा यस्तक़बिलून, तुम्हें पता है कि तुम किस चीज का इस्तिकबाल करने वाले हो? क्या एक बड़ी अजीम चीज तुम्हारा इस्तिकबाल करने वाली है। इस्तिकबाल के लफ्ज हदीस पाक में इस्तेमाल कर, महीनों का इस्तिकबाल। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम उस नबी की आमद जिस महीने में हुई, जो नबियों के ताजदार हैं, जिनके तसद्दुक से इस कायनात को सजाया गया है, जिनके तसद्दुक से आपका हमारा वजूद है, जिनके तसद्दुक से हमें ईमान की खैरात मिली, जिनके तसद्दुक से हमें कुरान की खैरात मिली, जिनके तसद्दुक से हमें रमजान की खैरात मिली है, जिनके तसद्दुक से हमें अल्लाह की मारिफत हुई है, शनासाई हुई है, जिनके तसद्दुक से हमें तौहीद का सबक मिला है, उस नबी की आमद की बात हो रही है। और जिस नबी के तसद्दुक से सारे अंबिया को नबूवत और रिसालत अता की गई, और उन अंबिया से ये वादा दिया गया कि अगर तुम्हारे दौर नबूवत में हमारे नबी आ जाए, हमारा महबूब पैगंबर आ जाए, तो फिर तुम्हें अपनी नबूवत पे कायम रहने का कोई हक नहीं है। फिर अपनी नबूवत से दस्तबरदार होकर मेरे नबी के उम्मती और गुलाम बन के इनके पीछे चलना पड़ेगा। अगर ये वादा करते हो तो तुम्हें नबूवत देते, कुरान पाक में तो वादा किया, तो फिर उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से उनको नबूवतें मिली, जिनके तसद्दुक से सारी कायनात को सजाया गया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आपको पैदा न करता है हबीब तो मैं ये अफ़लाक भी पैदा न करता, अपना रब होना जाहिर न करता। ये तमाम अहादीस कुदसी मौजूद हैं ज़ख़ीरा अहादीस में। तो मैं कर रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिकबाल की बात कर रहे हैं रमज़ान और मुबारक के। फरमाया कि माज़ा यस्तक़बिलून, तुम किस चीज का इस्तिकबाल करने वाले हो और यह कौन तुम्हारा इस्तिकबाल करने वाला है। 3 मरतबा ये कलमात आका ने दोहराए। सहाबा कहते हैं कि हम बड़े हैरान हो गए, मुतहय्यर हुए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, ऐसी कैफियत कभी तारी नहीं हुई, कोई वही का नुज़ूल हो रहा है या कोई ऐसा अजीम वाक़या रूनुमा होने वाला है, हमें खबर दीजिए। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं ए उमर सुनो, एक ऐसा महीना आने वाला है कि जब वो तुलू होता है उसका चांद, तो अहले ईमान, अहले किबला, जो खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, जो अहले ईमान है, अहले इस्लाम है, वो सारे इस महीने में जब पहली शाम को पाते हैं तो इसकी पहली शाम ही उन सारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। सुभान अल्लाह, ये इतनी अज़मतों वाला महीना है, इतनी अज़मतों शानों वाला महीना है, इसलिए इसके इस्तिकबाल की तैयारी करो। वो आ रहा है, तुम उसके इस्तिकबाल के लिए तैयार हो जाओ। और वो तुम्हारा इस्तिकबाल करने आ रहा है, वो अगर तुम्हारा इस्तिकबाल करने आ रहा है इसका मतलब है कि अपने आप को भी तैयार कर लो, वो तुम्हें आकर ईमान की अच्छी हालत में पाए। तो महीनों का इस्तिकबाल करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से साबित है और हुजूर खुद करते थे। अब मुझे बताएं कि ये महीने की इस्तिकबाल की खबर और रमजान और मुबारक में अहले किबला के सारे गुनाहों की बख्शिश, ये खबर, बख्शिश की खबर, मग़फ़िरत की खबर किसने दी है?
ہمیں خود خدا نے دیے؟ نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملی، جن کے تصدق سے بخششیں مغفرتیں بانٹی جاتی ہیں، اور بخشش کا دروازہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے در کو بنایا ہے۔ براہ راست اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم گناہ کر لو تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، جب وہ ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر، ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آتے، یا جو ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر، ان کو چاہیے کہ وہ اے محبوب آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور یہ پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں، استغفار طلب کریں کہ مولا ان کو بخش دے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، قسم ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لام قسم ہے اور لام تاکید ہے، یہ اسی وقت اللہ کو تواب، توبہ قبول کرنے والا اور رحمتوں سے جھولیاں بھر دینے والا اور رحمتوں کے دریا بہا دینے والا پائیں گے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبریں ساری کس نے دی ہیں؟ قرآن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یہ میری حدیث ہے۔ اگر ہم زبان مصطفیٰ پر اعتماد نہ کریں تو قرآن اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ قرآن کا قرآن ہونا کس نے ثابت کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جب نعمتوں کی نعمت ہوئی، ساری نعمتیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کے تصدق سے ملی، تو دوستان مکرم نعمت عظمیٰ اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ہے، اور جس مہینے میں وہ نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہو تو وہ وقت بھی ہمارے لیے نعمت ہے، وہ وقت بھی ہمارے لیے نعمت ہے، وہ مہینہ بھی ہمارے لیے نعمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان برکتوں کا مہینہ کیوں ہے؟ کہ اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اب جس میلاد پاک کا مہینہ ہمارے لیے برکتوں کا مہینہ کیوں ہے؟ کہ اس میں صاحب قرآن کا نزول ہوا، صاحب قرآن کی ولادت ہوئی، اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر خوشی سے بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ اور اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے سورہ یونس میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ جو تم پر اللہ کا فضل ہوا اور خاص اس کی رحمت ہوئی، فَبِذَلِكَ، خاص اس فضل اور رحمت کی وجہ سے تم کیا کیا کرو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منایا کرو۔ یفرحوا، فرحت کا لفظ تو سنا ہے نا آپ نے، فرحت کا معنی بھی آتا ہے عورتوں کے لیے، فرحت کا معنی ہے خوشی، سرور، مسرت، اسی سے یفرحو ہے، اللہ نے حکم دیا یفرحو، خوشی مناؤ، اور خوشی اس طرح کہ وہ خیر مما یجمعون، جو کہ تم نے جمع کیا ہے وہ میلاد مصطفیٰ پر خرچ کر دینا اور خوشی پر خرچ کرنا، یہ خرچ کرنا اس جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اب مجھے بتائیں، ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ سب سے بڑا فضل کون ہے اور سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ اللہ کی۔ کیا ہمارا ایمان سب سے بڑا فضل ہے؟ کیا رمضان سب سے بڑا فضل ہے؟ کیا قرآن سب سے بڑا فضل ہے؟ قرآن خود اس چیز کو بیان نہیں کرتا، قرآن بیان کرتا ہے کہ سب سے بڑی رحمت وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک تاجدار کائنات کی رحمت ہے، رحمۃ للعالمین، رب العالمین۔ اور پھر سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو شان شاہدیت کے ساتھ بھیجا ہے، شان نذیریت کے ساتھ بھیجا ہے، شان داعیت کے ساتھ بھیجا ہے، اور سراج منیر، ایسا چمکتا ہوا سورج کہ جو بھی آپ کے ساتھ لگ جائے وہ بھی چمکانے والا بن جائے، وہ بھی چمکنے والا بن جائے، ایسا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر بشرہم، ان کو
خوشخبری اہل ایمان کو سنا دو، بشر المؤمنین، مومنین کو خوشخبری سنا دو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے پیارے حبیب آپ کو ان کے اندر بھیج کر اللہ نے اپنا سب سے بڑا فضل کر دیا ہے، فضل کبیر، یہ ٹائٹل تاجدار کائنات کو دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب رحمت سب سے بڑی حضور کی ذات، فضل سب سے بڑا حضور کی ذات، ہمیں دنیا کے چھوٹے چھوٹے فضل مل جائیں تو لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، گھروں میں لکھتے ہیں کہ نہیں، بڑی بلڈنگ بنا لی، ھذا من فضل ربی، بیٹا مل گیا، 3 4 5 بیٹے ماشاءاللہ مل گئے تو اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ، آپ خود باپ جوان ہیں، بیٹے بھی جوان ہو گئے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دوستو دنیا میں یہ دنیا ہمیں چھوٹے چھوٹے فضل مل جائیں، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑا فضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ملا ہے، تو ہم شکر کیوں نہ کریں، اس کا شکر بھی کریں، اور شکر اس انداز سے کہ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت و انبساط کے ساتھ۔ خوشی یہ نہیں ہوتی کہ میں بند کمرے میں بیٹھ کے خود ہی ہنس لوں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اس خوشی کا کیا فائدہ ہے جس میں دوسرے شریک نہ ہو، جو دوست احباب ہیں، جو رشتہ دار ہیں اس خوشی میں شریک نہ ہو۔ دوستو خوشی ہوتی وہ ہے جس میں دوسروں کو شریک کیا جائے۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، تو مطلب ہے کہ ساروں کو خوشی میں شریک کرو، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو پتہ چلنا چاہیے۔ اور دوستو ایک اور بھی کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے کہ یہ شرک بدعت ہے، حضور کا میلاد منانا شرک بدعت، معاذ اللہ۔ میلاد منانا توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو اہل میلاد ہیں وہ حضور کا میلاد منا کر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ حضور جتنے بھی بلند ہو جائیں وہ مخلوق ہی رہتے ہیں، وہ مخلوق ہیں، اور میلاد مخلوق کا ہوتا ہے، خالق کا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ میرا میلاد کسی سے ہے، نہ مجھ سے کسی کا میلاد ہے، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا نہ میں کسی سے پیدا ہوا، میرا محبوب پیدا ہوا ہے اور میلاد بھی اسی کا ہے۔ تو توحید کی سب سے بڑی دلیل میلاد کی سیلیبریشن ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں جاگزین کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب سے بڑی دوستو میلاد پاک کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا قلبی تعلق استوار کرنے کا مہینہ ہے۔ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا سیزن ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں کا سیزن، مغفرت کا سیزن، دوزخ کی آگ سے چھٹکارے کا سیزن ہوتا ہے نہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امتی کا تعلق اپنے آقا کے ساتھ جڑ جائے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب ہو جائے، ہماری نسلوں کو حضور کی محبت میں رونا آ جائے، حضور کی نعتیں پڑھنا آ جائے، تو پھر ہم گھر میں یہ محفلیں کریں گے تو آئے گا نا، باہر سے تو نہیں سیکھ کے آئیں گے، اس معاشرے میں سکولوں سے بھی سیکھ کے نہیں آئیں گے۔ ہم گھروں میں یہ ماحول دیں گے تو بچے ہمارے اپنے نبی کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اپنے نبی کی سیرت ان کو ملے گی۔ اور میلاد سیرت کا ذریعہ ہے، میلاد سیرت کا ذریعہ ہے۔ اگر حضور کا میلاد ہی نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے ملتی؟ سیرت دینے کے لیے تو میلاد ہوا ہے، اور صرف میلاد منا لینا بھی کافی نہیں، حضور کے میلاد کی وجہ امت کو اسوہ حسنہ دینا، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کسی ایک چیز کو آپ اپنے ساتھ رکھ کے دوسری کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب ٹائم چکے ہو چکا ہے اور یہ باتیں کرنا بھی ضروری تھی تاکہ ہمیں میلاد کی اہمیت کا، استقبال میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ ہو کہ قرآن و سنت اس چیز پر کیا کہتا ہے۔ اب ہمارے انتہائی واجب الاحترام دوست جو پاکستان سے تشریف لائے، دنیا جن کو حسان منہاج کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، کیو ٹی وی کے معروف نعت خوان، پی ٹی وی کے، پرائم ٹی وی کے معروف نعت خوان ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ محترم محمد افضل رشاد، ہمارے لوکل حضرات بھی، محترم سید باسط علی شاہ صاحب، محترم منیر صاحب تشریف فرما ہے۔ ان کو میں نے آگے بلا کے بٹھایا ہے اپنے حصول برکت کے لیے۔ ثنا خان رسول ہے،
کلام ہم ان سے سنیں گے۔ تو آپ کی توجہ، آپ کی انوالومنٹ، آپ کی محبت، آپ کا جذبہ بہت درکار ہے۔ بڑے غور کے ساتھ مل کر، سارے مل کر پڑھیں۔ محترم محمد افضل شاہ۔